गया नूर रमजान। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नूर रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको ये बताना है कि जो कल हय्या अलल फलाह प्रोग्राम के दौरान सवाल पूछा गया, वो सवाल कुछ यूँ था कि एहराम की हालत में मर्द कौन सा कांधा खुला रखते हैं जब एहराम बांधते? तो दो ऑप्शंस थी, दायां कांधा और बायां कांधा, और दुरुस्त जवाब है दायां कांधा। जो विनर है वो है खालिद वहीद साहब खानेवाल से। तो खालिद वहीद साहब, आपको बहुत बहुत सेल फ़ोन जो है वो मुबारक हो। ख़ातिन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में और आज के दिन के हवाले से यकीनन गुफ्तगू होगी, आज के दिन की हुर्मत के हवाले से। और मुझे इसके लिए जिन शख्सियत का तारुफ़ कराना है, वो बहुत शफ़क़त फरमाते हैं, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं कि आपके और हम सब के घरों में मेहमान हो जाते हैं इस पहर में और इस वक्त में, और रहनुमाई करते हैं बड़ी शफ़क़त के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। और बाकायदा टेलीफोन आते हैं जो कहते हैं कि ये ज़रूर पूछें मौलाना साहब से कि जितने प्यार और मोहब्बत से वो कम्युनिकेट करते हैं, हम ऐसे कैसा कर सकते हैं। तो ये भी ज़रूर पूछेंगे। मौलाना कौकब नूरानी उखाड़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवर आलिम दीन हैं और बहुत ही शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं। आज के जो पहली सिलसिला है वो बच्चों की बिस्मिल्लाह का है। तो हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, पहले मैं उनसे आपकी, बल्कि अलामा साहब उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह उनकी होगी। जी बेटा, आपका अलामा साहब जी सीधे हाथ की तरफ से यहाँ से। जी बेटा, पहले अपना नाम बताइए। शजरा, जेर नहीं जबर, शजरा। ठीक, हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 7। अच्छा, इंग्लिश आती है आपको। आपका नाम बेटा? मनाल। आपकी उम्र कितनी है? 7। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? यूसुफ। माशाअल्लाह। आपकी उम्र? आपको मालूम नहीं? अच्छा बेटा, आपका नाम? आयशा। आपकी उम्र कितनी है? 7 साल। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आप लोग पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं? ठीक है, जैसे मैं कहूँगा वैसे पढ़ना है। दोहराएंगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिर में हे की आवाज, अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अर्रहमान अर्रहमान अर्रहीम अर्रहीम। ये दो तरीके होते हैं ना, लोग निर्रहमान निर्रहीम इस तरह नहीं मैं पढ़ा रहा, जब आप बड़े हो जाएंगे समझ आ जाएगी। एक बार फिर पढ़ें, बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही अर्रहमान अर्रहमान अर्रहीम अर्रहीम। अब ये सामने देखते जाएं और उस पर उंगली रख लें। अलिफ अलिफ, बा बा, ता ता, सा सा, जीम जीम, हा हा, खा खा, दाल दाल, राल राल। ये जाल जो है ना, नरम, सख्त नहीं करना। राल राल। रा रा, जा जा। हाँ, ये सख्त कहना, जा। सीन सीन, सीटी बजे, सीन सीन। शीन शीन, साद साद, दाद दाद, ता ता, ज़ा ज़ा, आइन आइन, गैन गैन, फा फा, क़ाफ क़ाफ, काफ काफ, लाम लाम, मीम मीम, नून नून, हा हा, वाव वाव, या या। माशाअल्लाह। रब्बी यस्सिर रब्बी यस्सिर। सबको मिलके आप भी बेटा, रब्बी यस्सिर रब्बी यस्सिर। वाला वाला, तुअस्सिर तुअस्सिर। वतम्मिम वतम्मिम, बिल खैर बिल खैर। माशा अल्लाह। अल्लाह करीम आपको कुरान करीम पूरा पढ़ने के लिए हिम्मत और अपनी मदद अता फरमाए। माशा अल्लाह। सब तो आप भी कर। आमीन।
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ان بچوں نے ابتدا کی ہے، یہ حروف قرآن کے لیے ان کی رہنما بنا۔ الہی ان کو پورا قرآن کریم پڑھنے اور پھر ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو روزانہ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین برحمتہ۔ آپ کو مبارک، ٹھیک ہے، خیر مبارک کہیے، خیر مبارک۔ ماشاء اللہ۔ سلام علیکم۔ آپ نے ملک صاحب شروع میں بات کی، کوئی احرام کے بارے میں سوال آپ کا؟ جی وہ کل پوچھا گیا تھا جی کہ لیکن ان احرام کو کی یہ حالت ضرور میں بتا دیں کہ احرام کی حالت میں دایاں کندھا نہیں، صرف طواف کی حالت میں، طواف کی حالت صرف طواف، جی، گھر یہ سے ننگا نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک، بالکل جب ٹھیک۔ طواف شروع کرنے طواف لگیں کرنا ہے تو دایاں صرف کندھا خالی، یہ ہم یہ بات بلکہ جو ریسرچ میں اس میں بھی کہ طواف کی حالت میں دایاں کندھا، ورنہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ موو کرتے ہیں تو سمیٹ لیتے ہیں، دایاں کندھا اس وقت خالی ہونا چاہیے۔ دوسری مزید بچے جو شرکت کرنا چاہیں، بسم اللہ جو اپنی کرنا چاہیں، اور میں علامہ صاحب ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ اگر بسم اللہ کا ادھر اہتمام ہوتا ہے آئندہ مزید، تو جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن کے تھرو شرکت اس میں کر سکتے ہیں اپنے اسی طرح قاعدے کے ساتھ؟ دیکھیں اگر وہ کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ تو سکتا ہے، بالکل ٹھیک، اور کوئی بھی بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ بسم اللہ وہ برکت کے لیے ضرور اس کو کاپی کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو لیکن ان بچوں کو اب ابتدا کرائیے نا، اب ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روزانہ آگے پڑھائیں۔ یہ ذہن میں جی یہ رسپانسبلٹی، اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں بڑے ادب کے ساتھ، یہ جب ٹیلی ویژن کو شاہد آپ بنا لیتے ہیں، بلکہ ٹیلی ویژن شاہد سے مراد کہ وہ پھر اتنے سارے ویورز اور اللہ کی ذات تو یقیناً، تو یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ ایک فیسٹیوٹی تو یقیناً ہے، اور اس میں ایک یہ اپیرنس کا بھی ایک دخل ہے، لیکن رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے۔ اور علامہ صاحب بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ بالخصوص اس ماہ مبارک میں یہ ہے ہی آپ کے اور اللہ کے درمیان وہ راز جو ہے، تو وہ راز آپ کو رکھنا ہے اور اس کو خود اس کی ذمہ داری کو اٹھانا بھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ سو خواتین و حضرات، بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وقفے کی کیا صورتحال ہے ہمیں ایک، اور میں یہ بھی ضرور چاہوں گا کہ ان بچوں کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، تو انعامات ان کے لیے جو افطار پیک ہے وہ ضرور ان کے ساتھ آ جائے گا، اور میں چاہوں گا کہ بچے ادھر سے تشریف لائیں اور علامہ صاحب کے ہاتھوں سے بچوں نے دوبارہ اگر یہیں بیٹھنا ہے، جی یہیں بیٹھے رہنا ہے جی، یہ آ جائیں گے، آ جائیں گے، آئیے بیٹا۔ نہیں بیٹھے رہنا تو پھر ان کو نہ اٹھایا جائے، نہیں بیٹھے نہیں رہنا جی، آئیے آئیے بیٹا، چلیں آئیے، بسم اللہ، کوئی بات نہیں۔ ان کے ساتھ مائک اچھا ہے، بیٹھے بیٹھے ادھر ہی بیٹھے، بیٹھے رہیے، بیٹھے رہیے، میں نے وہی کہا مائکرو فون کا سلسلہ ہے۔ بسم اللہ، لیکن وہ ریل بھی ہے آگے، اب ہینڈلنگ ذرا بسم مشکل اللہ، ہوگی۔ کسی کے اوپر رکھے آپ، بہت بہت مبارک۔ ماشاء اللہ، یہ آپ کے لیے۔ ابھی آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا اور ابھی آپ تھینک یو کہہ رہے ہیں، آپ کہیں جزاکم اللہ، بولے جزاکم اللہ۔ اس میں سب آ گئے نا، جتنے بھی اس میں شامل، تو سب کے لیے ماشاء اللہ، اور لے آئیے بیٹا، زندہ باد زندہ باد، یہ آپ کے لیے۔ جب بھی کوئی چیز دے کیا کہنا ہے؟ جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ یا اور کوئی بڑا بلائے تو کس طرح بولنا ہے، آئیں تو کس طرح آپ لوگوں نے سلام میں پہل کرنی ہے، یعنی پہلے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی کہے تو الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ سیکھنا ہے، یہ تھینک یو وغیرہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، جیتے رہیں۔ جو ان کے والدین ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک، اور اللہ کرے کہ وہ وقت بھی قریب آئے انشاءاللہ جب یہ ختم قرآن ہو اور پھر ایک شکرانے کی صورت ہو، اور اس خوشی کو بھی سب آپس میں شیئر کر سکیں۔ بس خواتین و ذات، ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دعا کی درخواست ہے، ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مولانا کوکب نورانی اقاروی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے بچوں کی بسم اللہ بھی ہوئی، شکر الحمدللہ، اور آج 10 رمضان المبارک ہے،
رحمت کے عشرے کا آخری دن ہے، اور آج کی جو تاریخ اور دن ہے اس کی حرمت اور اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے مولانا صاحب ہمیں ضرور کچھ بتائیں گے. جی مولانا صاحب، 10 رمضان المبارک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ عشر کا لفظ ہی عربی میں ہے، اس کو کہتے ہی 10 کو ہیں، تو یہ پہلا عشرہ. حدیث شریف کے مطابق رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں. پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی. میں تراویح کے بعد جو درس دیتا ہوں نا، اس میں وقت ہوتا ہے بتاتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں ہم کس مرحلے تک آتے ہیں، پھر اس کو مغفرت تو وہاں کب کیسے پہنچتے ہیں، اور پھر آزادی کیسے. یہ انعام ہے ٹھیک ہمارے لیے. ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم اس لائق ہو جائیں، پھر آگے مغفرت کے لائق ہو جائیں. ایک تو 10 تاریخ کی اہمیت، پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، روزانہ 10 لاکھ کی بخشش ہوئی ہے آج ان 10 دنوں کے مجموعے کے برابر. اللہ اکبر. بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بنا لیں اور کوشش کریں، کیونکہ وہ حدیث شریف کے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، ایسے شخص کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا کی، اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اس تاریخ کی ایک اہمیت تاریخی ہے. اسلام کی خاتون اول، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لا کر یہ اعزاز حاصل کیا، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا یوم وصال ہے. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب، ان کا یوم وصال بھی بتایا جاتا ہے. تاہم سال ایک ہی تھا دونوں کے وفات کا، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم پاکستان والوں کے لیے خاص طور پر اس خطے میں، جس کو بر عظیم اور کچھ لوگ بر صغیر کہتے ہیں، یہ کانٹیننٹ جو ہے، اس میں آج کے دن اسلام کی بہاریں آئی تھیں. سبحان اللہ. یوم باب الاسلام. محمد بن قاسم، وہ 17 سال کا نوجوان جو 12,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور یہاں ہونے والے جو لوگ تھے ان پر جو ظلم ہو رہے تھے، ان کا سد باب کر کے اس نے یہاں اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے. اس لحاظ سے اس دن کو ہم اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو وہ بھی ہمارے لیے اہم. رمضان المبارک کے حوالے سے تو نور علی نور. اور ام المومنین کو اگر یاد کریں تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر اللہ تعالی سلام بھیجتا. سبحان اللہ. جبریل امین کے ذریعے یہ پیام بھیجتا ہے کہ اپنی زوجہ سے فرمائیے میں نے ان کے لیے جنت میں زمرد کا محل تعمیر کیا. اللہ اکبر. ملک صاحب، وہ معاشرہ جس میں عورت اتنی گھٹیا، لفظ کہنا پڑ رہا ہے، رذیل چیز ہو گئی تھی، باپ کے لیے باعث شرم ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں زندہ دفن کرتا تھا. اس معاشرے میں جس عورت کی سب عزت کرتے ہوں، کتنی محترم اللہ ہوگی وہ. اس معاشرے میں آپ آج کے تناظر میں نہ دیکھیے، اس معاشرے میں دیکھیے کہ وہاں پر عورت کھلونا، کوئی عزت نہیں. اس معاشرے میں اس ہستی کو لوگ عزت سے یاد کرتے ہوں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ 2 مرتبہ نکاح ہو چکے ہیں، پہلے اولاد ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام بھیجتی ہے. اگر حضور پیغام بھیجتے شاید آج کوئی کہہ دیتا کہ مالدار عورت تھی اس لیے بھیجا. میرے نبی نے نہیں بھیجا، انہوں نے بھیجا. یہ بھی ایک پیغام ہمارے ہاں رواج ہے کہ جی لڑکے والوں کی طرف سے پیغام آنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے، خاتون کی طرف سے بھی آ سکتا ہے.
یہ کوئی ضروری نہیں نا کہ کس نے کہہ دیا ہے؟ کوئی شرعی بات ہے، کوئی قرآن حدیث میں ہے کہ مرد والے پہلے پیغام دیں؟ حضرت ختیجہ پیغام بھیج رہی ہیں. ہم نے بہت ساری باتیں، میں نے کہا نا، کچھ یورپ اور کچھ ہندو معاشرے کی وجہ سے اور خود ہی معیوب سمجھ لیا اس کو. ہر چیز میں کہیں مرعوب ہیں، کہیں ہم لوگ اس میں، یعنی ہمارا کوئی سرا نہیں ملتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. صحیح. یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں. تیسرے بیٹے حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے. جنت کی سردار 4 خواتین میں ان کا نام بھی ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قربانی کرتے ان کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھجواتے تھے. ایک تو ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ بیوی کی سہیلیوں کو بھی اہم جانے، اپنے دوستوں کا ہی خیال یعنی ہوتا جو ہے. سوشل اگر سرکل ہے یا جن سے ان کا ملنا جلنا لازمی بات ہے. اگر وہ آپ جب اس کو شریک حیات کہتے ہیں تو پھر اس کے دکھ سکھ میں، اس کی محبتوں میں، اس کے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا. وہ فرماتی ہیں ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی. ہم یہ بوڑھا کا لفظ ترجمہ اردو میں کرنے پہ مجبور، ورنہ عمر رسیدہ. خاتون آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس سے باتیں کی، جس طرح بہت تعلق ہوتا ہے، بڑی شفقت فرمائی. جب وہ چلی گئیں تو سیدہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ یہ کون تھی؟ آپ بہت مسکرا کے باتیں کر رہے تھے. فرمایا یہ ختیجہ کی سہیلی تھی. تو میں اس سے پرانی باتیں دہرا رہا تھا. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے منہ سے نکل گیا آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر، یعنی میں جوان کنواری ملی ہوں، وہ تو بیوہ تھی، عمر رسیدہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ختیجہ کو کچھ نہ کہنا. اللہ اکبر. اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مجھے برا کہتے تھے، جب لوگوں نے اپنے مال میرے لیے روک لیے اس نے مجھ پہ خرچ کیا. اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی. یعنی پیغام اور پھر ان کی عزت، دونوں باتیں، کہ دل میں قدر کتنی ہے ان کے لیے، پیار کتنا ہے، اور پھر ان کی عزت ظاہر اور کرنی. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ واہ. ایک سوال اور اس بات کو بالکل یہیں سے جوڑیں گے خواتین حضرات. عائشہ بی بی لاہور سے کال کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور جی بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ. نور بھائی میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جی پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں اور وہاں ہمارے سامنے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ رزق حلال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب؟ کیا حرام چیز ہوتی ہے رکھی ہوئی؟ ہاں جی رزق حرام ہے نا وہ. نہیں، حرام